सबक आगे कंटिन्यू करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। तो अजीज़ तलबा कराम, आज हम अपना सबक शुरू करते हैं अगला। अच्छा, तो अब यहाँ से आगे मुसन्निफ़ रहमा इसम की अलामात बयान करें। ठीक है, पहले बताया इसम की तारीफ बतलाई गई। ठीक है, अब यहाँ से आगे मुसन्निफ़ ये बयान फरमाएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लफ्ज़ इसम है या ये लफ्ज़ फेल है या ये जो लफ्ज़ है ये हर्फ है। ठीक है, अब चूंकि हर चीज़ की एक पहचान का कोई ना कोई ज़रिया होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जांचने के लिए, उसकी मारिफत के लिए कोई ना कोई अलामत होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसकी वजह से पता चलता है कि ये फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के साथ ख़ास है और ये अलामत फ़लाँ के साथ ख़ास है। ठीक है, तो ये मारिफत का ज़रिया होता है किसी चीज़ को जांचने का। ठीक है, तो इसी तरह इसम को भी पहचानने की कुछ अलामात हैं। ठीक है, आज के सबक के अंदर हम वो अलामात पढ़ेंगे कि वो कौन सी अलामात हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो अलामत है इसम की, कहते हैं कि वो अलामत हु ज़मीर से मर्जे कौन सा है, हु ज़मीर का इसम मर्जे है कि उसकी अलामात। ठीक है, यानी इसम की अलामात में से क्या है कि अन यसिहल इखबारु अनहु व बिही। ठीक है, मतलब क्या कि जिसके बारे में खबर दी जाए। ठीक है, जिसके बारे में खबर दी जाए उसको हम किसके साथ ताबीर करेंगे, अखबार अनहु के साथ। ठीक है, ये भी इसम की अलामत है। ठीक है, जैसा कि आगे देखें, आप मिसाल दी हुई है, जैसा कि कजई जईदुन काइमुन, कि जैद खड़ा है। अब इस मिसाल को समझें कि देखें आप, यहाँ पर जो जईदुन है, क्या है, जईदुन काइमुन, इस मिसाल के अंदर जो जईदुन है, अब जैद के बारे में खबर दी जा रही है, जैद के बारे में खबर दी जा रही है। तो यहाँ पर अखबार अनहु क्या बनेगा, जईदुन बनेगा। ठीक है, यानी जिसके बारे में खबर दी जा रही है वो कौन है, वो जैद है। अब क्या खबर दी जा रही है कि जैद खड़ा है, काइमुन जैद खड़ा है। ठीक है, तो ये मतलब है अखबार अनहु का। ठीक है, इसको आप अखबार अनहु इसको कहा जाता है। ठीक है, कि जिसके बारे में खबर दी जाए। ठीक है, जैसा कि जईदुन काइमुन में। ठीक है, अब जैद के बारे में खबर दी जा रही है। ठीक है, एक मिसाल, एक अलामत। ठीक है, कि जिसके बारे में खबर देना सही हो, जिसके बारे में खबर दी जाए वो इसम की अलामत बनेगा। ठीक है, अब तो देखें, अब जईदुन काइमुन में जैद क्या है, जिसके बारे में खबर दी जा रही है, तो अब जैद इसम है। ठीक है, इसम की अलामत के तौर पर इसको माना जाएगा। इसी तरह वल इदाफतु, अब ये इसम की दूसरी पहचान बता रहे हैं, दूसरी अलामत बता रहे हैं कि जो इसम के साथ मुत्तसिफ होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं अर्ज करता चलूँ कि जो इसम की अलामात होंगी, ऐसा नहीं है वो फेल के अंदर पाई जाएंगी या वो हर्फ के अंदर पाई जाएंगी, या जो फेल की अलामात हैं या हर्फ की जो अलामात हैं, ऐसा नहीं होगा वो इसम के अंदर पाई जाए। ठीक है, जो अलामत जिसके साथ ख़ास है वो उसी के साथ ख़ास होकर रहेगी, वो किसी और के अंदर नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अब इसी को खासा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि खासा क्या होता है, खासा की तरी मा यूजदु फीही वला यूजदु फी गैरिही। ठीक है, कि जो उसी चीज में पाया जाए उस चीज के गैर में ना पाया जाए, उसके अलावा में ना पाया जाए। ठीक है, अब जो ये इसम की जितनी भी अलामात हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये अब इसम के अंदर ही पाई जाएंगी, ये इसम ही का खासा है, ये इसी के साथ मुत्तसिफ है। ठीक है, इसम के अलावा इसम की जो अलामात हैं इसम के साथ ही मिली हुई होंगी, फेल के अंदर इन अलामात का कोई अमल दखल नहीं होगा। इसी तरह जब हम फेल की अलामात पढ़ेंगे तो फेल की भी अलामात का यही मामला होगा कि फेल की अलामात ऐसा नहीं होगा कि इसम के अंदर पाई जा रही हों। ठीक है, तो ये एक खासा की तारीफ मैंने आपके सामने बयान की। खासा क्या होता है कि जो उसी चीज में पाया जाए उसके गैर में ना पाया जाए, मा यूजदु फीही वला यूजदु फी गैरिही, कि जो उसके गैर में
نہ پایا جائے یہ خاصہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اخبار عنہ ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، اور اضافت ہم نے پڑھا، اسی طرح آگے جتنی بھی اسم کی علامات پڑھیں گی تو یہ اسم کے ساتھ خاص ہیں، یہ اسم کا خاصہ ہیں، یہ فعل کا خاصہ نہیں، یہ فعل کے اندر یہ نہیں پائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا تو کہتے ہیں والاضافت، اور کہتے ہیں اضافت کا ہونا یعنی مضاف مضاف الیہ ہونا یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے، جیسے غلام زیدن، ٹھیک ہے؟ جہاں پر دو کلموں کے اندر مضاف مضاف الیہ بن رہے ہوں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ اسم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اب جو مضاف والا معاملہ ہے یہ فعل کے اندر یا حرف کے اندر نہیں پایا جاتا۔ جب بھی کوئی چیز کسی کی طرف مضاف ہو رہی ہوگی، اس کی نسبت اگلے کی طرف کی جا رہی ہوگی، تو وہاں پر وہ اسم ہی مراد ہوں گے، فعل یا حرف مراد نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ دیکھیں غلام زیدن، ٹھیک ہے؟ اب غلام کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ اضافت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ غلام مضاف بنے گا اور زیدن مضاف الیہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کل والے سبق کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ مضاف مضاف الیہ کے ترجمہ میں اکثر کون سے الفاظ آتے ہیں؟ تین الفاظ، کا، کی اور کے الفاظ، ٹھیک ہے؟ اب جیسے یہاں پر دیکھیں غلام الزیدین کے اندر کا لفظ آ رہا ہے کہ زید کا غلام، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور بات عزیز طلباء کرام، ترجمہ کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال بہت ضروری ہے عبارت کے اندر کہ عبارت کا ترجمہ ہم نے کیا شروع سے عبارت کا ترجمہ کرنا ہے یا آخر سے ترجمہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر دیکھیں آپ، جیسے کہ یہی مثال آپ لیں غلام زیدن، ٹھیک ہے؟ کہ اب اس کا ترجمہ ہم نے زید سے شروع کرنا ہے یا غلام سے شروع کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، عبارت تو لکھی ہوئی ہے غلام زیدن، ٹھیک ہے؟ عبارت کے اندر، عربی عبارت کے اندر غلام پہلے ہے اور زید بعد میں ہے، ٹھیک ہے؟ مگر جب ہم ترجمہ کریں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ترجمہ ہمیشہ آخر سے کیا جاتا ہے، یعنی بعد والے الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ کہ شروع والے الفاظ سے، ٹھیک ہے؟ تب ہی ترجمہ جا کے عبارت کے اوپر فٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بات بھی ذہن رکھنی ہے، ذہن نشین رکھنی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ترجمہ کبھی کبھار یعنی کہ پہلے حرف سے شروع کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، مگر اکثر یوں ہی ہوتا ہے، ترجمہ ایسا ہی کیا جاتا ہے، آخر سے ہی ترجمہ شروع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ میں نے مثال کے اندر آپ کو واضح کیا، غلام زید، زید کا غلام، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جب میں نے ترجمہ اس طرف سے کیا زید سے تو ترجمہ پورا کا پورا مثال کے اوپر فٹ بھی آ رہا ہے، ترجمہ صحیح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر میں ترجمہ شروع سے کرتا تو کیا بنتا؟ غلام زید، ٹھیک ہے، یا غلام کا زید، تو یہ ترجمہ غلط ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ غلام کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف، کہ مطلب کیا ہے؟ زید کا غلام، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ اچھا اسی طرح ہم آگے آتے ہیں اسم کی تیسری علامت کی طرف کہ دخول لام التعریف، کہ الف لام کا داخل ہونا، ٹھیک ہے؟ کس کا داخل ہونا؟ الف لام کا داخل ہونا بھی کس کی علامات میں سے ہے؟ اسم کی علامات میں سے ہے۔ جیسا کہ مثال دی ہے الرجل، ٹھیک ہے؟ اب اس مثال کے اندر دیکھیں رجل کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جہاں پر میرا کرسر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الف لام جو آیا ہوا ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اب فعل ہوگا، فعل کے اوپر الف لام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر جیسا کہ ہے یدربو، فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ فعل مضارع ہے، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر الیدربو لگا ہو، یہ آپ کہیں مثال نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مثال آپ کو پورے کلام عرب میں نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ کہ یہاں پر لکھا ہو الیدربو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ فعل الگ چیز ہے اور اسم الگ چیز ہے، اور الف لام جو علامت ہے یہ اسم کی ہے نہ کہ فعل کی ہے، لہذا الف لام فعل کے اوپر کبھی داخل نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ اسم کے اوپر ہی داخل ہوگا، اور جس حرف کے اوپر یہ داخل ہوگا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کہ یہ اسم کی علامات میں سے ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اسی طرح کہتے ہیں کہ دخول جری و تنوینی، یعنی جر اور تنوین کا داخل ہونا یہ بھی کس کی علامات میں سے ہے؟ اسم کی علامات میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ انہوں نے مثال دی ہے، جیسے بزیدن، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ
بزیدن، اب یہ جو آپ دیکھیں جہاں پر میرا کرسر ہے، ٹھیک ہے، یہ دال کے نیچے دو زبریں آئی ہوئی ہیں، دال کے نیچے دو زبریں آئی ہوئی ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنوین کہا جاتا ہے، اور ایک زیر ہو تو اس کو زر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جس حرف کے آخر میں تنوین ہوگی، ٹھیک ہے، اب تنوین یہاں پر صرف یہ ایک تنوین مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تینوں تنوین، ٹھیک ہے، دو زبر والی، دو پیش والی اور دو زیر والی، یہ تینوں تنوینیں مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس لفظ کے آخر میں آئیں گی، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کیا کہا جائے گا کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب فعل کے اندر تنوین نہیں پائی جائے گی، ٹھیک ہے، مطلب مثال کے طور پر آپ ایسا نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ وہی مثال میں دیتا ہوں فعل مضارع کی، یدربو، یدربن آپ نہیں پڑھیں گے کبھی بھی، یدربن یا یدربن آپ کبھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ یدربو ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جہاں پر بھی دو تنوینیں یا دو پیشیں آئیں گی، ٹھیک ہے، یا یہ والی تنوین والی علامت آئے گی، تو یہ ہمیشہ اسم کے اوپر دلالت کر رہا ہوگا کہ یہ اسم کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر عزیز طلبہ کرام ایک اور بڑی لاجیکلی بات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ ذرا توجہ رکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ دے گی۔ آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے لفظ لایا ہے، کرسر آپ دیکھیں کہ دخول لایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ الجر و تنوین دونوں کا جو ہے عطف ہے، یہ دخول کے اوپر پڑا کہ دخول الجری و تنوینی، اسی طرح یعنی پہلے کہا تھا دخول لام التعریفی اور دخول الجری و تنوینی، ٹھیک ہے، کہ جر اور تنوین کا داخل ہونا۔ اب آپ لفظ دخول کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، یہاں سے دخول جو ہوتا ہے، دخول ایک لفظ ہوتا ہے دخول، اور اسی سے ایک ملتا جلتا لفظ ہے، اسی کے وزن پر آتا ہے لحوق، لام ہا واو قاف، لحوق، ٹھیک ہے۔ اب جو دخول ہوتا ہے یہ اس لفظ کے اوپر بولا جاتا ہے کہ جو چیز شروع میں آنے والی ہو، جو چیز شروع میں آنے والی ہو۔ تو اب یہاں سے بظاہر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ لحوق کا لفظ جر اور تنوین کے ساتھ استعمال کیا جاتا، ٹھیک ہے، اور دخول کا الف لام، لام التعریف کے ساتھ ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، چونکہ الف لام دیکھیں شروع میں آتا ہے، الرجل کے شروع میں ہی آیا نا، آخر میں تو نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور جو تنوین اور جر ہیں یہ لفظ کے آخر میں آتی ہیں، شروع میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ جو لحوق کا لفظ ہے، لحوق کا، یہ کسی چیز کے آخر میں آنے کے لیے بولا جاتا ہے یا اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہاں پر عبارت میں مثال کے طور پر یوں ہونا چاہیے تھا کہ لحوق الجر و تنوینی، کیوں؟ کیونکہ جر اور تنوین کا جو تعلق ہے یہ لفظ کے آخر کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ شروع کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بظاہری طور پر تو یہی لگ رہا ہے کہ بھائی دخول کا لفظ جو ہے اس کا عطف الجر اور تنوین کے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، مگر یہاں پر دخول اپنے یعنی کہ اس کو ہم دوسرے معنی میں لیں گے، وہ دوسرا اس کا معنی کون سا بنے گا؟ لحوق معنی اس کا بنے گا، ٹھیک ہے، کہ جو لحوق جب بولا جاتا ہے تو وہ کسی، جب لحوق یعنی کہ کسی چیز کے ساتھ لگایا جائے گا تو یہ یہی واضح کرے گا کہ اس چیز کا تعلق لفظ کے آخر کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دخول اور لحوق والی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ذرا ارشاد فرما دیں مائک ان میوٹ کر کے۔ جی ضرور سمجھ آ گئی ہے۔ یہ شکیل بھائی اور سرفراز بھائی کو بھی سمجھ آ گئی ہے؟ جی حضور سمجھ آ گئی۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ ہم آگے چلتے ہیں، اسی طرح کہتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع اور نعت اور تصغیر اور ندا، یہ تمام کے تمام جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جمع، نعت، تصغیر اور جو ندا ہے، یہ تمام کے تمام کس کے خواص ہیں؟ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ من خواص الاسم، یہ تمام کے تمام خاصے ہیں، خواص ہیں، کس کے؟ اسم کے خواص میں سے ہیں۔ میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تثنیہ مطلب کہ کوئی بھی لفظ تثنیہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ کس کے اوپر دلالت کرے گا؟ اسم کے اوپر دلالت کرے گا۔ اسی طرح جمع بھی، ٹھیک ہے، اور نعت سے کیا مراد؟ نعت سے مراد موصوف صفت، ٹھیک ہے، موصوف صفت کا جو تعلق ہوگا وہ اسم کے ساتھ ہوگا، وہ فعل یا حرف کے ساتھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تصغیر کا ہونا مطلب، تصغیر کا کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مصغر کرنا۔ آپ دیکھیں جیسے کہ لفظ راجلن ہے نا، راجلن، اب ہم نے اس کی تصغیر بنانی ہے، کیا بنانی ہے؟ اس کی ہم نے تصغیر بنانی ہے، تو اس کی تصغیر کیا آئے گی؟
رجیل آئے گی، رجیلن، ٹھیک ہے؟ تو آپ فی الحال ابھی یہ سمجھ لیں، تو انشاءاللہ اس کی مزید جو وضاحت ہے وہ میں مزید کر دوں گا اگلے اسباق کے اندر، ٹھیک ہے؟ تثنیہ اور جمع بھی آپ ذہن میں رکھیں، موصوف صفت کا بھی تعلق اسم کے ساتھ ہے، تصغیر کا بھی اسم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ندا کا جو تعلق ہے یہ بھی کس کے ساتھ ہے؟ اسم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ندا، حروف ندا 5 ہوتے ہیں، یا، ایا، حیا اور ایون، اور ایک اور لفظ میرے ذہن میں نہیں شاید آ رہا، ٹھیک ہے؟ اکثر طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے حرف ندا کے لیے، ٹھیک ہے، وہ یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں یا شکیل، یا سرفراز، یا طیب، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اے طیب، اے شکیل، اے سرفراز، ٹھیک ہے؟ تو یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کا جو لفظ ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پکارنے کے لیے کسی انسان کو، کسی مسلمان بھائی کو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی خاصے ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اخبار عنہ، ٹھیک ہے، اور اضافت، مضاف مضاف الیہ کا ہونا، الف لام کا داخل ہونا، جر اور تنوین کا ہونا، تثنیہ جمع، موصوف صفت کا ہونا، تصغیر کا ہونا اور ندا کا ہونا، یہ سب کے سب کس کے خاصے ہیں؟ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْإِسْمِ، یہ تمام کے تمام اسم کے خواص میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کہتے ہیں وَمَعْنَ الْإِخْبَارُ، اخباری عنہ، اب کہتے ہیں کہ اخبار عنہ، جس کے بارے میں یعنی خبر دی جائے، ٹھیک ہے، اس کا گویا کہ انہوں نے ایک اور نام بتایا، ان یکون محکوما علیہ، ان یکون محکوما علیہ، ٹھیک ہے، کہ جس پر حکم لگایا جائے، جس پر، محکوما علیہ سے کیا مراد؟ کہ جس پر حکم لگایا جائے۔ آپ یہ اخبار عنہ کا دوسرا نام اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے، محکوما علیہ، یعنی کہ محکوم علیہ، اخبار عنہ جو ہوگا وہی محکوم علیہ ہوگا، یعنی جس پر حکم لگایا جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں زید قائم کے اندر ہم نے کیا کہا تھا؟ کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ زید کے بارے میں۔ اب آپ محکوم علیہ کی اصطلاح کے اندر اس کو سمجھیں، زید قائم کی مثال کے اندر حکم کس کے اوپر لگایا جا رہا ہے؟ کھڑا ہونے کا حکم زید پر لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے زید قائم، اب کھڑا ہونے کا جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ کس پر لگایا جا رہا ہے؟ زید پر لگایا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اخبار عنہ کو کیا کہیں گے ہم؟ اسم بھی، یعنی کہ اخبار عنہ کو محکوم علیہ بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس کا ایک اور نام مسند الیہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مسند الیہ بھی ہے، یعنی جس کے بارے میں بات کی جائے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسند الیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب گویا کہ یہاں پر تین باتیں ہوں گی، ایک اخبار عنہ، ایک محکوم علیہ اور ایک مسند علیہ، یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور ان تینوں چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ اسم کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ اسم مسند علیہ بنے گا، اسم محکوم علیہ بنے گا، اسم ہی اخبار عنہ بنے گا۔ فعل مسند علیہ نہیں بن سکتا، فعل محکوم علیہ نہیں بن سکتا، اور فعل جو ہے یہ مسند علیہ نہیں ہو سکتا، یا اخبار عنہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے بتا رہے ہیں کہ لِكَوْنِهِ فَاعِلًا او مفعولا او مبتدا، اب کہتے ہیں کہ یہ جو فاعل، مفعول اور مبتدا ہوتے ہیں نا، یہ بھی محکوم علیہ کے درجے میں ہوتے ہیں، اخبار عنہ کے درجے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ فاعل بھی اسم ہوتا ہے، مفعول بھی اسم ہوتا ہے، مبتدا بھی اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے مبتدا مسند الیہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فاعل اور مفعول بھی جو ہوں گے یہ بھی کیا ہوں گے؟ مسند الیہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر آخری بات کر رہے ہیں اسم کی بحث کے متعلق، اس کے بعد شروع ہو جائے گی یہ والی فعل کی بات شروع ہو جائے گی، وَيُسَمَّى اسمن، اور اس کو اسم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے آگے نئی ایک عبارت ہے کہ اسم کو اسم کہنے کی وجہ کیا ہے، اسم کو اسم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر مصنف علیہ رحمہ یہ بیان فرمائیں گے کہ اسم کو اسم کہتے کیوں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کہتے ہیں اسم کو اسم اس وجہ سے کہتے ہیں لِسُمُوِّهِ عَلَى قِسْمَيْهِ، اسم کو اسم کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اپنی دونوں قسموں پر بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں جہاں پر میرا کرسر ہے، سموہ، لسموہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ نیچے دیکھیں، یہ ساتھ ہی لسموہ کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ لعلوہ،
سمو کا کیا مطلب انہوں نے بتایا کہ بلند ہونا. سمو کا کیا مطلب ہے؟ بلند ہونا. اب اسم کو اسم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی دونوں قسموں یعنی کہ فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اسم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے لکھا لا لکونہ وسمن علی المعنی، نہ کہ اس وجہ سے اس کو اسم کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وسمن کا انہوں نے کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ علامت. اور سمون کا معنی انہوں نے کیا لکھا؟ بلندی. ٹھیک ہے. دونوں اعتبار سے اسم کا معنی الگ الگ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں اس آخری بات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو ہے بصریوں کے نزدیک جو ہے اسم سمون سے بنا ہے، اور کوفیوں کے نزدیک جو ہے اسم وسمون سے بنا ہے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں نے اپنی اپنی علتیں پیش کی ہیں کہ پہلے بصری جو کہتے ہیں کہ چونکہ جو ہے اسم ہے اپنی دونوں قسموں یعنی فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اسم کہا جاتا ہے. اور جو کوفی حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسم کی جو اصل ہے وہ وسمون ہے. ٹھیک ہے. سمون نہیں ہے بلکہ وسمون ہے. تو وسمون کا معنی ہوتا ہے علامت. ٹھیک ہے. چونکہ اسم بھی اپنے معنی پر دلالت ہوتا ہے، اپنے معنی پہ علامت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو کیا کہیں گے؟ وسمون کہیں گے. یعنی علامت ہوتا ہے اپنے نام پر اسم، اس وجہ سے اسم کو اسم کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بصریوں اور کوفیوں کا کیا تھا؟ اسم کے بلند ہونے کے بارے میں، یا اس کے وجہ تسمیہ کے بارے میں کہ اسم کو اسم کہا کیوں جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوفیوں کی الگ رائے ہے. ٹھیک ہے. اور بصریوں کی الگ رائے ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر آخری ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جو بصری حضرات ہیں، ٹھیک ہے، مصنف علیہ الرحمٰ نے بصریوں کی جو رائے ہے اس کو پسند فرمایا ہے. ٹھیک ہے. مصنف نے کس کی رائے کو پسند فرمایا ہے؟ بصریوں کو رائے کو پسند فرمایا ہے. تو یہاں تک ہماری یہ اسم کی بحث مکمل ہو جاتی ہے عزیز طلباء کرام. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ عز و جل کل سے ہم فعل کی بحث کی طرف آئیں گے. یہاں تک اگر کسی کو بات کوئی سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ سکتے ہیں.